अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मंशियात से बचाना है, कुछ करके दिखाना है। प्रोग्राम के साथ आपका आसिफ शर्मिला हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कई प्रोग्रामों में हमने इस बात को कहा था कि आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद होंगी जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। उनका तारुफ बाकायदा मैं कुछ देर के बाद करूँगा, क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कुछ तबीयत नासाजी की वजह से वो नहीं आ सके। मेरे साथ को होस्ट होते थे यासिर शाह। यासिर शाह आज मौजूद नहीं हैं, तो उनकी जगह मैं ही इस प्रोग्राम को करूँगा। मंशियात से बचाना है, कुछ करके दिखाना, ये अवेयरनेस का प्रोग्राम, और जिसमें हमने बहुत से प्रोग्रामों में आगाही दी कि किस तरह से इनका इलाज हो सकता है और किन किन चीज़ों से इनको बचाया जा सकता है। मंशियात से आदी अफराद को लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं, लेकिन हम उसको एक मर्ज़ कहते हैं, और वाकई एक ये मर्ज़ है। मंशियात का एक मुज़ी मर्ज़ जो है, हम हमेशा यही कहते चले आए हैं और कहते रहेंगे कि ऐसे मरीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। मुश्किल अमल ज़रूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अच्छे इदारों में जाएं, अच्छे तरीक़े से फैमिलीज़ जो है उनका ख्याल करें, या जिनके यहाँ ऐसा मरीज़ मौजूद है वो अगर ख्याल करें तो यकीनन ये मर्ज़ जो है वो उनके पास से बहुत दूर चला जाएगा और आम ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं इस माशरे में। फैमिली को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम यही हमेशा हर प्रोग्राम में कहते चले आए हैं और हमारी यही ताक़ीद है कि फैमिलीज़ जो है, और ख़ास करके जिनके यहाँ ऐसे मरीज़ हैं जो नशे के आदी लोग हैं, वो ख़ास करके ख्याल करें। अभी आपने देखा कि एक वाक़या नर्सरी पे हुआ है। निताशा ने इसी नशे में आके जो गाड़ी ड्राइव की और उन्होंने बाप बेटी को इस जहां फ़ानी से कूच करा दिया। हम यही कहेंगे कि वो एक ऐसा हादसा, अलमनाक हादसा है जिसने कई लोगों को शदीद ज़ख्मी किया। वो आज भी हॉस्पिटल में हैं, और उसके साथ साथ बाप बेटी इस हादसे में जाँ बहक हो गए। नाज़रीन, ये नशे की ही अलामत है जो घर बर्बाद करती है, जो दूसरों को अजियत पहुंचाता है। यही वो नशा है जिसको हम मर्ज़ कहते हैं। इस नशे से हमें कैसे बचाना है, किस तरीके से बचाना है, इसका इलाज कैसे करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन, नशा सिर्फ यही नहीं कि लोग रोडों पे कर रहे हैं, बल्कि ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और आम घरों में आम लोगों के दरमियान भी है। और कुछ नशा तो ऐसे हैं जैसे कि सीसा है, आइस है और दीगर जो नशे की चीज़ें हैं, उनका तो पता भी नहीं चलता। अगर वो घर में भी कर रहे हैं तो पता नहीं चलता कि ये बच्चा या ये कोई नशे का आदी हो गया है, और घर वालों को बहुत बाद में पता चलता है, जब वो मर्ज़ जो है सर उभारने लगता है, जब घर वालों को पता चलता है कि हमारा बच्चा इस मर्ज़ में मुब्तला हो गया है। अब उनको इदारे नहीं पता होते, उनको इलाज का नहीं पता होता कि किस तरह से इलाज किया जाए। तो हम जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो गुज़िश्ता हमारे प्रोग्राम हैं, हमने उनमें आपको बताया कि किस तरीक़े से आप उनका इलाज करा सकते हैं, किस तरीक़े से आप पहचान सकते हैं। तो हम इसी पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारी बहुत खुशनसीबी है, जो मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में आपसे कहा था, एक ऐसी शख्सियत जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को भी सराहना चाहिए और एक आम लोग हैं उनको भी सराहना चाहिए। जिन लोगों ने 20 साल, 30 साल, 35 साल नशा किया, उनका नशा छुड़वाया, अपने परवरिश रिकवरी सेंटर में उनको दाखिल किया, और आज 20 से 25 साल से वो ये कारहाय अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कई प्रोग्रामों में हमने आपको बताया कि वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से वो कई प्रोग्रामों में ना आ सके। लेकिन आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान अहमद शाह साहब, जो कि चेयरमैन हैं परवरिश रिकवरी सेंटर के। इमरान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और इंतहाई खुशी है कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी। इस तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और कोई भी काम बग़ैर टीम वर्क के नहीं होता।
पूरी टीम होती है। कोई भी, जैसे आप यहाँ प्रोग्राम भी कर रहे हैं तो यहाँ आप अकेले नहीं करेंगे, आपके पीछे वाली वो टीम भी बहुत सारी होगी, लेकिन प्रोग्राम में नाम किसका होगा? आसिफ शर्मीला का। तो इसी तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। ये तो आपका तो बड़ापन मेरी है। टीम है, नहीं बड़ापन नहीं, हकीकत है ये, इससे मैं बिल्कुल भी ना, पूरी एक टीम है। हाँ, उस टीम को लीड मैं करता हूँ, और मेरी खुशकिस्मती है कि उस टीम में ऐसे मुझे लोग मिले हैं, सारा सिलसिला, जो सिर्फ उसको पैसों के लिए नहीं कर रहे होते, वो एक पैशन के तौर पे उस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, टीम वर्क बहुत मायने रखता है, बहुत अहम है, जी। हर काम में ही टीम वर्क का ही होता है, लेकिन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है टीम वर्क का रोल अदा है। अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है नहीं, ना। ये बात तो आपकी टीम जो है, जब तक वो उसके अंदर एक कमिटमेंट नहीं होगी अपने काम के साथ, उसके सामने, बल्कि जितने प्रोफेशनल भी आते हैं, जब ट्रेंड होते हैं सारे सिलसिले, तो मैं उनसे एक बात करता हूँ, देखें, पैसा हो सकता है आपको दूसरी जगह मैं जो दे रहा हूँ उससे ज़्यादा मिल जाए, पैसा आप हर जगह कमा लेंगे, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं इसको जहन में रखें कि ये एक काम वो है कि इसमें पैसे के साथ साथ आपको दुआएं भी मिलनी है। तो कमिटमेंट होनी चाहिए इस काम के लिए, ईमानदारी होनी चाहिए, बहुत बड़ा काम। और ये हकीकत में खुशनसीबी है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही टीम मिलती रही है और मिल रही है, अभी भी है, मौजूद है, जो वाकई अपनी जिम्मेदारियों से, कमिटमेंट के साथ उस चीज़ को, अपने हिस्से का काम पूरा कर रहे हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हैं। देखिए, हम किसी को नहीं सही कर सकते, याद रखिएगा, हम किसी को नशा नहीं छुड़ा सकते। नशा करना या ना करना ये कोई भी नहीं, ये जिम्मेदारी उसकी है। ना मैं किसी को, घर वाला या कोई है, ना छुड़ा सकते हैं, ना करवा सकते हैं उसको नशा, कोई भी नहीं करा सकता। तो हम ऐसा माहौल, उसको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो खुद नशा छोड़ने की तरफ जाए, उसको तमाम चीज़ें, वो एजुकेशनल प्रोग्राम, जैसे आपने शुरू में कहा कि डिज़ीज़ है, उसको डिज़ीज़ के बारे में सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देना, सारे सिलसिले वो टीम वर्क में, और उसके पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको वो समझ जी लेते इमरान हैं साहब, कि आज हम इसी पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और ये हकीकत बात है, ये सच कहा है कि अकेला इंसान कुछ नहीं होता, पूरा टीम वर्क होता है, पूरे साथी उसके साथ होते हैं, जब कहीं जाके मुकम्मल होता है। लेकिन एक ऐसा होता है अज़्म, एक ऐसी हिम्मत होती है, एक ऐसी चाहत होती है अपने काम से। वो प्रोफेशनल ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि मुल्क का भी भला हो और किसी इंसान का भी भला हो। खिदमत इंसान और इंसानियत पे काम करने वाले ये लोग हैं, तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को सराहें, और ऐसी हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को आगे लेकर आए और इनको वो सपोर्ट करे जिनकी इनको अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, हम आगे प्रोग्राम को लेके चलेंगे, तो हमारे साथ आप एक शख्सियत को देखते थे, यासिर शाह तो आज नहीं है, लेकिन एक और हमारे साथ होती थी, मिस फ़हीला रियाज़, जो माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और बहुत अच्छा बोलती हैं, और इसके हवाले से बड़ा काम कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उनकी एक कमान है। तो मैं कहूँगा, फ़हीला रियाज़ साहिबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अच्छा, मैं आपसे ये मालूम करने की कोशिश करूँगा, नशे का इलाज कैसे किया जाता है? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। और आपके सवाल के जवाब में मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगी कि अगर नशे के इलाज के हवाले से बताऊँ तो हम इस इलाज को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है, जो इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो 120 डेज़ का, 90 डेज़ का एक ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उस 3 महीने के टाइम पीरियड में जो पहला फ़ेज़ है वो डिटॉक्सिफिकेशन का फ़ेज़ है। इस फ़ेज़ के अंदर अमूमन उसको मेडिसिन के ज़रिए से जो उसके विड्रॉल्स की, तोड़ की जो कैफियत आ रही होती है या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उनको मैनेज किया जाता है। जैसे ही वो उस कंडीशन से बाहर आता है, फिर उसको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दिया जाता है, एजुकेशनल प्रोग्राम दिया जाता है, उसको एक रूटीन दिया जाता है जिसमें वो अपना सुबह से लेके शाम तक, उसके खाने की टाइमिंग फ़िक्स है, उसका ग्रुप्स का टाइम फ़िक्स है। अच्छा, मैं आपकी बात काटते हुए ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि खाने का, तो क्या इसमें कोई परहेज़ी खाने होते हैं या मेडिसिन्स होती हैं, या वही मिर्च मसालों के चटपटे खाने भी वो खा लेता है? क्योंकि नशे के आदी अफराद को ज़्यादातर तो ये देखा है कि वो मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खा सकता या रोटी नहीं खा सकता ज़्यादा,
ٹھیک ہے، اس کی غذا کم ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں اس میں بھی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ نشہ چھوڑنے کے بعد باڈی کے اندر بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، میڈیکل بہت سارے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو بھی میک شور کرنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اسپائسیز والے کھانے ہم منع کرتے ہیں۔ تو عموماً ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس چیز کو بڑا میک شور کیا جاتا ہے کہ جو بھی اسپائسیز ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہو کہ کسی کے پاس جو ہیں وہ ایسیڈیٹی کے یا تیزابیت کے مسئلے یا میدے کے مسئلے، اور کئی دفعہ پیشنٹ کے پہلے سے بھی کوئی میڈیکل ایشو چل رہا ہوتا ہے، تو اس لحاظ کو بھی ہمیں دیکھتے ہوئے ان چیز کو بھی پھر اس لحاظ سے پورا مینیو ان کا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور مینیو کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ان کے اندر فار ایگزامپل ویجیٹیبلز کا استعمال، دالوں کا استعمال، اس چیز کو بھی، تو پورا ایک ڈائٹ پلان ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر رہتے ہوئے ہی اسی پہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ علاج کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد پورا ایک ان کا روٹین ان کو دیا جاتا ہے، پروگرام دیا جاتا ہے جس میں لیکچرز دیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی بیماری کے حوالے سے ان کو معلومات دی جا رہی ہوتی ہے، ان کے رویوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے، بیہیویئر موڈیفیکیشن کے اوپر، جس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ محض صرف نشہ چھوڑنا ہی ریکوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے ریکوری میں اور ایک اچھی ریکوری میں رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی رویوں کی بھی پہچان کریں، کیونکہ نشہ بہت بعد میں آتا ہے، رویے آپ کے بہت پہلے آتے ہیں۔ پھر جیسے ہی وہ 3 منتھس کا ٹریٹمنٹ اپنا پرائمری ٹریٹمنٹ مکمل کرتا ہے تو پھر سیکنڈری سٹیج میں، جس کو ہم سیکنڈری سٹیج اور ہافوے ہاؤس کا سیٹ اپ بھی کہتے ہیں، اس ہافوے ہاؤس میں آنے کے بعد اب اس کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تاکہ باہر جانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کے لیے تیار کرے۔ اچھا، ایک اور مقصد جو ہمارے سیکنڈری ٹریٹمنٹ کا یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ اس مریض نے دوبارہ اپنے اس ماحول میں واپس جانا ہے۔ جب وہ آیا تھا تو اس کی زندگی کے سارے کام نشے کے ساتھ ہو رہے تھے، اب جب دوبارہ اس ماحول میں واپس جائے گا تو وہی کام کرنے ہیں، وہی ذمہ داریاں کرنی ہیں، مگر نشے کے بغیر کرنی ہے۔ تو وہاں پہ پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی ماحول میں آہستہ آہستہ وزٹ کے ذریعے سے اس کو بھیجتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ وزٹ پلان ہوتا ہے، فیملی سے بھی فیڈ بیک لیا جاتا ہے، پیشنٹ سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر واپس جا رہے ہو تو اس ماحول کے اندر آپ کو کہاں کہاں کیا مسائل آ رہے ہیں، اور پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ جاؤ گے تو ان مسائل کو ڈیل آپ نے کیسے کرنا ہے، مینیج کیسے کرنا ہے۔ یہ پورا ہمارے ٹریٹمنٹ پروگرام کے مین گولز ہوتے اچھا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں عمران صاحب کی طرف آؤں گا۔ عمران صاحب، پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، علاج کے دوران بنیادی طور پر کن کن چیزوں کو فوکس کرنا ضروری ہے؟ کن کن چیزوں کو فوکس کرنا؟ دیکھیں جیسے مس فہیلہ نے بتایا کہ سب سے پہلی جو اسٹیج ہوتا ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، جس میں اس کو بہت زیادہ مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اسکریننگ کے بعد اس کی میڈیسن کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، نہ کم نہ زیادہ، تاکہ اس کو اس پروسیس سے جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا ہے اسموتھلی گزر جائے۔ تو اس کو 24 آورز مانیٹر کیا جاتا ہے کہ کتنی میڈیسن کی ضرورت ہے اور کتنی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو بس میڈیسن دے کے سلا دینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جب ڈیٹاکسیفیکیشن فیز میں سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی اوور ڈوز یا بہت ہیوی میڈیسن نہیں چلیں، جتنی اس کو نیڈ ہے، جس میں ہمارا ڈاکٹر اسکریننگ کا مرحلہ اور ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں۔ عموماً جو ہے فون آ جاتا ہے کہ جی گھر پہ علاج کر دو، میڈیسن دے دو، لکھ دو، ہم بولتے ہیں نہیں ہم نہیں دے سکتے، ہم بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ زیادہ یا کم دونوں چیزیں نقصان دہ اچھا، اس کے لیے ثابت ہو نشے کا جو سکتی ہیں۔ مریض ہے اس کو آپ میڈیسن نہیں دیتے، اسی پہ ہم دیتے آگے ہیں، بات کریں گے۔ میڈیسن دیتے ہیں لمٹ میں، لمٹ میں دیتے ہیں۔ ناظرین، میڈیسن دیتے ہیں، لمٹ میں دیتے ہیں۔ مزید ہم اسی پہ بات کریں گے۔ یہاں ہوا ایک بریک کا وقت، بریک کے بعد ویلکم بیک۔ جی ناظرین، عمران شاہ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، کن کن چیزوں پہ ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس پہ ڈاکٹر عمران صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم مختلف ان کا بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو میڈیسن بھی دیتے ہیں۔ تو سر، وہ میڈیسنز کون کون سی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ان کا علاج ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر جو نشہ ہے اس کی الگ الگ میڈیسن ہے جو انٹرنیشنل طور پہ ریکگنائز ہیں کہ اس نشے کے لیے یہ چلے گی، یہ چلے گی۔ ڈوزز ہم نے صرف ڈیسائیڈڈ کر دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔
تو یہ اتنا بڑا نہیں ہے. اصل چیز شروع ہوتی ہے جب وڈرول سمٹم سے نکلتا ہے تو اس کے بعد ہے مین کام. اس میں تو ہم آرام سے کر لیتے ہیں مانیٹرنگ کے ساتھ اور وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے. اصل جو ہرڈل جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا رکاوٹیں آتی ہیں, تو ہرڈل جو آتے ہیں تو ایک مریض ایک عرصے سے اپنی مرضی چلا رہا ہوتا ہے, ہر چیز اس نے اپنی مرضی کے مطابق کی ہوتی ہے. اس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, رولز ریگولیشن کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس کو ان چیزوں میں لانا, رول ریگولیشن نظم و ضبط میں, کہ وہ ساری چیزوں میں لانا ایک مشکل کام ہے جس کو کرانا پڑتا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ضد میں بھی آ جاتے ہیں سارا سسٹم, لیکن اس کو یہی ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے, ایجوکیشن کے ذریعے اس کو لے کے آنا ہے. آپ نے سر ایک بات کی کہ جو وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے, ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ کے دوران مریض اور فیملی ان کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں نا, مریض تو اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز چاہ رہا ہوتا ہے, اس سے اس کو نکالنا ہوتا ہے. فیملی میں عموماً جو ہے نا بہت جو چیزیں آتی ہیں کہ فیملی کا بھی اس ٹریٹمنٹ میں نشے سے نکالنے کے لیے فیملی کا اس پیج پہ آنا بہت ضروری ہے. اس کو اس بیماری کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے. فیملی بہت زیادہ انیبلنگ کہہ لیں, پیمپرنگ بہت زیادہ ہے, میرا بچہ یہ نہیں ہے, وہ جو کہے گا سارے سلسلے ہیں وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہے. ان کو اس چیزوں سے نکالنے کے نہیں, دیکھیں یہاں وہ کس مقصد کے لیے آئے, علاج کے لیے آئے, تو یہ ساری چیزیں اس کو کرنی ہیں. تو فیملی کی طرف سے بھی بعض اوقات رکاوٹیں آتی ہیں, مریض کی طرف سے تو آتی ہیں, وہ ہم ڈیل کرتے ہیں. لیکن اگر فیملی پیج پہ آ جاتی ہے ٹریٹمنٹ میں تو پھر مریض کو آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. لیکن اگر وہ مریض کی باتوں میں آئے گی تو وہ ٹریٹمنٹ بھی بعض اوقات پورا نہیں کرا پاتی, اور مریض کی مرضی کے مطابق ٹریٹمنٹ چلتا ہے. اچھا, جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہم فیملی کو یہی بتا دیں کہ اس مریض کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اچھے فیصلے لے سکے, تو اس کے فیصلے آپ کو لینے ہیں. اور وہ پھر ہماری جو ٹیم ہے وہ جس طرح سے بتائی جا رہی ہے, جو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے فیملی کو, جو فیملی اس کے مطابق لے کے چل رہی ہوتی ہے, تو ان کو جلد یا بدیر رزلٹ مل جاتا ہے اور ان کا پیارا نکل جاتا ہے اس چیزوں سے. اچھا عمران صاحب, یقیناً آپ تو خیر اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ فیملی جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اس حوالے سے, اور وہ اپنے مریض کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو لے کے چلے جانا اور اس کا جب ایک ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور پھر ایک دم دل برداشتہ ہو جانا, جیسے کہ نشے کا عادی جو مریض ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ بس میں یہاں سے بھاگ جاؤں کسی صورت سے. تو فیملی کتنی ڈیسائیڈڈ ہو جاتی ہے, کتنی پریشان ہو جاتی ہے, اور زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیملی اپنے مریض کو لے جاتی ہے یا کہ وہاں چھوڑ دیتی ہے؟ نہیں, کم پرسنٹیج ہے لے جانے والی, بہت ساری ہیں لیکن لے جاتی ہے. لیکن ہمارے طریقے علاج میں ایک فائدہ ہے اس چیز کا کہ ہم اس فیملی کو وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ فیصلہ لے رہے ہیں تو اس کے آگے نقصانات کیا کیا ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی. لیکن فیملی کہیں نہ کہیں اپنے پیارے کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کی بلیک میلنگ میں کہہ لیں, آپ کی دھمکی میں کہہ رہے ہیں, اس کی وعدے قسموں میں باتوں میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن فائدہ یہ ہے کہ ہم جب فیملی کاؤنسلنگ بھی ساتھ ساتھ, کیونکہ فیملی کی چل رہی ہوتی ہے, تو فیملی کو بھی وہ اس بیماری کے بارے میں اویئرنیس دے دی جاتی ہے. تو اس میں سے میرا جو تجربات ہے کہ لے تو چلی جاتی ہے, بہت کم ہے یہ ریشو, لیکن جب وہ بعد میں آتی ہے دوبارہ, جب وہ علاج میں لے کے آتی ہے, کیونکہ ہم نے جو بتایا ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس بیماری کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریڈکشن کی جا سکتی ہے, بتایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نشہ نہیں چھوڑیں گے تو کیا کیا ہو سکتا ہے. تو پھر جب وہ دوبارہ فیملی لے کے آتی ہے اپنے, پھر وہ ہاتھ کھڑے کرتی ہے, پھر بولتی ہے ٹھیک ہے جیسا آپ بتائیں گے ویسا کریں گے, پھر اس کو رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے. ہاں, کچھ فیملیاں ہیں جو میں آپ 5% کہہ سکتا ہوں, وہ تجربے کرتی رہتی ہیں. جب تجربے کرتے رہیں گے, مریض بھی کر رہے ہیں, فیملی بھی کر رہی ہے, پھر رزلٹ نہیں ملے گا. تو جب تک آپ ایک ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے نا, آپ کسی ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں, نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, کوئی بھی چیزیں ہیں, ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے. ڈاکٹر سے آپ یہ بولے نہیں یہ والی یہ لکھ دیں, یہ والی نہیں لکھ دیں, یہ لکھ دیں, تو ڈاکٹر بولے گا بھائی جاؤ, آپ نے اپنی ڈاکٹری کرنی ہے, جاؤ ادھر سے. تو ہم بھی وہ بتا تو دیتے ہیں, اب اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے, وہ طریقہ کار کیا ہے, وہ ساری چیزیں ہم فیملی کو بھی بتاتے ہیں, کیونکہ فیملی کو جاننا ضروری ہے اس بیماری کے بارے میں, کیونکہ الٹیمیٹ فیملی کے پاس ہی جانا ہے, اس نے معاشرے میں ہی جانا ہے, گھر میں ہی جانا ہے. فیملی پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے مریض کو نہ لے جائیں. جب ایک علاج ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں, تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا. اچھا فہیلہ ریاض, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ظاہر ہے کہ نشے کا عادی مریض ہے, اس کا رویہ بھی بڑا عجیب سا نظر آتا ہے.
تو ظاہر ہے مریض کا جب رویہ یہ ہوتا ہے تو اس دوران میں جب آپ اس کا علاج کر رہے ہوتے تو کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیں شروع میں جیسے آپ نے کہا کہ بڑا عجیب سا رویہ ہوتا ہے، تو عموماً ہوتا ہے ایسے کہ جو اس کا ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ایک اگریشن یا غصے کی کیفیت آپ کہہ لیں کہ زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہی وہ ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ سے باہر آتا ہے تو وہ غصے کی کیفیت تھوڑی سی سیٹل ہونا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد دراصل جو چیزیں ہمارے لیے تھوڑا سا بیریئر کریٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ ٹریٹمنٹ ہے کیا. اور کیونکہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر ٹریٹمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوائی ملے گی، آپ بیڈ پہ ریسٹ کرو گے اور آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو وہ جب یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو روٹین ہے، گروپس میں بھی بیٹھنا ہے، یہ والے تمام کام بھی کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بھی ہیں جو ہمیں کرنی ہے، تو یہ چیز ان کو تھوڑا سا ایک آپ کہہ لیجیے کہ جو ان کا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے نا اس کو ایک شوق سا لگتا ہے کہ اچھا یہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے. تو وہاں پہ پھر وہ ایکسیپٹنس نہیں آ پا رہی ہوتی ٹریٹمنٹ کو لے کے کہ نہیں یہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے. نہ تو ہمیں، کیونکہ ایک ٹائم کے بعد ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو میں سمجھتی ہوں سب سے پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مریض کو میڈیسنس پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہ رکھا جائے. تو اکثر اوقات بعض اوقات جو ہے نا وہ پیشنٹس کی طرف سے یہ بھی پوائنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسا ٹریٹمنٹ ہے، یا تو میڈیسن بھی نہیں ملتی. تو ان چیزوں کو اس کو گائیڈ کرنا کہ یہاں پہ ٹریٹمنٹ میڈیسنس کے بغیر ایکچولی کن کن چیزوں پہ ہو رہا ہے، جب ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کا مقصد یہ ہے، اس چیز کا مقصد یہ ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ اچھا ٹریٹمنٹ میں ان چیزوں کے اوپر ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور اچھا، کام ایک کروایا جا رہا ہے. اچھے ٹریٹمنٹ میں کون سے ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں اچھے جن سے علاج بہتر ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذرا سا مجھے وضاحت بتائیں ہمارے ناظرین کو. ایک اچھا ٹریٹمنٹ، اور اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں ایڈکشن کا، ایک اچھا ٹریٹمنٹ، سب سے پہلی چیز کہ وہ مکمل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں نا تو ایڈکشن کی بیماری جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی وڈرالس کی کیفیت اور یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی میں بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں، آپ کے تعلقات اپنی فیملی سے بھی خراب ہو رہے ہیں، آپ کے اپنی جاب پلیس پہ بھی تعلقات خراب ہو رہے ہیں. تو ایک اچھا ٹریٹمنٹ سب سے پہلے وہ ٹریٹمنٹ ہے جو ان تمام چیزوں کو بیماری کے حوالے سے جس حصے میں مراحل میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں اس کو ٹارگیٹ کرے. اگر تو مثال کے طور پہ مریض کے جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں تو جیسے سر نے بھی بات کی تھی کہ فیملی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے گائیڈ کرنا، ان چیزوں کو ڈسکس کرنا، ان کو بتانا کہ اب آپ کو ان چیزوں پہ کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے. نہ تو بہت زیادہ آپ نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ جو ہے وہ پرووک کرنا ہے، نہ آپ نے بالکل ہی کھلا چھوڑ دینا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو ٹریٹمنٹ ہو گیا، اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ایک مکمل علاج یہ ہے جو ہر ڈومین کو بیماری کے حوالے سے، چاہے وہ ذاتی زندگی کا ہے، معاشرتی زندگی کا، اس کو ٹارگیٹ کرے. دوسرا اچھا ٹریٹمنٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ ہو. ٹھیک ہے، ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو پرابلمس آ رہی ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد وہ رزلٹ بھی نظر آئے. اچھا، کون کون سی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو آپ فیس کرتے ہیں کہ یار یہ پرابلم بڑی خطرناک ہے؟ مریض کے حوالے سے جی، مریض کے حوالے سے سب سے زیادہ جو پرابلم ہمیں دیکھنے میں آتی ہے وہ تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے کہا نا، وہ جو ٹریٹمنٹ کا نہ سمجھ پانا، ایک وہ چیز ہمیں سب سے زیادہ آتی. دوسری چیز فیملی کی طرف سے بڑی ہمیں فیس کرنے کو پڑتی ہے، جس پہ آپ تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کئی دفعہ فیملیز اس چیز کو سمجھ جاتی ہیں ٹریٹمنٹ کیا ہے اور وہ اس چیز پہ کنٹینیو رکھتی ہیں. کئی دفعہ فیملیز اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی ہوتی اور پلس اتنا ٹریٹمنٹ کرایا ہوا ہوتا ہے تو ایک کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے غیر حقیقی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اب علاج میں ڈالا ہے اپنے مریض کو تو اب یہ 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یہ ہمیں ویسا ہی ملے گا جیسے 7 سال پہلے تھا. تو یہ جو ایک فیملی کی طرف سے بھی اور مریض کی طرف سے بھی ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے، غیر حقیقی توقعات ہیں، ان کو ڈیل کرنے میں ہمیں بڑا پرابلم آ رہا ہوتا ہے اور بڑا ایشوز آ رہے ہوتے ہیں ان کو بار بار. اور پھر ایک اور چیز فیملی کی طرف سے یہ آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں بہتری کیوں نہیں آ رہی. 1 مہینہ ہو گیا، 2.5 مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، ابھی بھی اس میں وہ بہتری کیوں نظر نہیں آ رہی. تو وہاں پہ ان کو یہ چیز بتانا کہ دیکھیں چینج آنے میں ٹائم لگتا ہے، اوور دا نائٹ چینج کبھی نہیں آئے گا. بات وہی ہے، اسی طرح سے ہے کہ آپ کوئی مکان بنا رہے ہیں اور وہ ٹوٹ تو وہ 1 دن میں جائے گا، 2 دن میں ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کو بنانے میں جب بنواتے ہیں آپ لوگ تو اس میں کئی مہینے، کئی سال لگ جاتے ہیں.
تو ایسے ہی علاج ہے، انسان جب صحیح ہوتا ہے اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نشے میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر پورا صلاحیت کر جاتا ہے نشہ، تو اس کو ظاہر ہے کہ علاج میں وقت لگتا ہے۔ تو عمران صاحب، کتنی دشواریاں اس معاملے میں ہوتی ہیں اور کن کن چیزوں کو آپ لوگ فیس کرتے ہیں؟ جیسے کہ انہوں نے بتایا خاص کر کے فیملی ہے، کیونکہ ظاہر ہے فیملی چاہتی ہے کہ اگر اس کا کوئی بھی اپنا ہے تو اس کی تکلیف وہ برداشت نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ بس لے جاؤ، اور مریض بھی کہتا ہے کہ لے جاؤ۔ تو اس کو کس طرح سے آپ فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے مس فہیلہ نے بتایا نا کہ فیملی چاہ رہی ہوتی ہے اوور دی نائٹ چینج آئے سارا سلسلہ، تو ہم اس ایک کو دن میں ہو جائے سب۔ 9 دن میں ہو جائے، مہینے میں ہو جائے، سب چینج آ جائے، تو وہ فیملی کو بتاتے ہیں کہ جی یہ جو نشے کی اس کی مقداریں ہیں یا ایڈکشن بھی ہے، یہ 2-4 دن میں نہیں آئی تھی، یہاں تک پہنچنے میں بھی سالوں لگے تھے۔ میں تو سیدھا سا کہتا ہوں، میں نے کہا کم سے کم 1 سال تو دیں اس کو، جس طرح سے ہم بتایا جا رہا ہے، جیسے ایویڈنس بیس ٹریٹمنٹ کو مس فہیلہ نے ہائی لائٹ کیا کہ وہ ساری چیزوں کو، کمپوننٹ کو آپ نے کرنا ہے، تو جب بھی آپ کو رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہی بات کہ جلد بازی ہوتی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہے۔ میں نے پھر وہی کہا کہ ہمارے ٹریٹمنٹ کا فائدہ یہی ہے کہ اگر فیملی شروع میں نہیں مان رہی ہوتی، ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، کہیں نہ کہیں وہ مریض کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، تو وہ چیز کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ وہ مریض تو اس کو یہ بولتا ہے یہ تو اپنا پیسہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو فیملی پروگرام آ رہا معاشرہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو ساری چیزیں فیملی کو کسی حد تک بتا دی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، لے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے لاتی ہے فیملی، اور پھر وہی کچھ ہوتا ہے تو پھر ان کو ہماری ساری باتیں یاد آتی تھی، ہاں یار یہ تو ڈاکٹر تو پہلے یہی کہہ رہے تھے، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر جب وہ نیکسٹ ٹائم آتے ہیں زیادہ تر فیملی، تو پھر وہ ایک طرح سے سرنڈر کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارے اوپر چھوڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جیسا کہہ رہے ہیں ہم ویسا کریں گے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کے لوگ نہ آئیں اور آپ علاج کر رہے ہوں، اور بس جب وہ صحیح ہو جائے اور اس کے بعد وہ لینے آئے، ایسا ممکن ہو نہیں، سکتا ایسا ہے یا نہیں یہ ہوتا؟ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے، بہت ضروری ہے فیملی کی انوالومنٹ۔ بہت ساری فیملی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، فیملی بولتی ہے ہم ملنے ہی نہیں آئیں گے، ہم بولتے ہیں نہیں ایسا نہیں، یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ فیملی کے حوالے سے جیسے بھی صحیح نے بتایا، ان کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی تو ڈیزالو کرنا ضروری ہے، ان کو بھی تو ختم کرنا ضروری ہے، ان مسئلوں کو بھی ان کے سامنے بیٹھا کے۔ بہت سارے ریزنٹمنٹ بھی ہوتے ہیں اور کچھ جینیون بھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے، تو ان کو بھی وہیں بیٹھ کے فیملی اور مریض کو بٹھا کے ان تمام چیزوں کو ریزالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سب سے جو مین چیز ہے نا، وہ ہے، اگر میں ایک لفظ میں کہوں نا، تو وہ مرضی ہے اس کی۔ وہ مرضی توڑنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ہمیں، سب سے زیادہ جو ٹف کام ہے وہ کسی بھی شخص کی مرضی توڑنے میں لگتا ہی ہے۔ تو نشے کے مریض کی مرضی توڑنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ نشے سے پہلے بھی اپنی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو نشہ نہیں کرتا وہ بھی اپنی مرضی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بہت زیادہ قابل انسان ہوں، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو۔ اور پھر جب ظاہر ہے ایک ایسا مریض جس نے کئی سال کئی مہینے نشہ کیا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے وہ گیدرنگ جو اس کے پینے پلانے والے لوگ ہیں ان کو کیسے چھوڑ دے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ بہت سی بری عادتوں میں شامل ہو جاتا ہے، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، انسان کا قتل کر دینا۔ سر، ایسے مریض آپ کے ادارے میں آئے ہیں؟ بالکل آئے ہیں، گینگ وار کے آئے ہیں میرے پاس مریض آئے ہیں، ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں اس سے بہت سارے نقصانات بھی کتنے ہیں؟ لہری گینگ وار کے مریض آئے ہیں، سارا سلسلے فیملی لے کے آئی ہے۔ اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہ بیچارے پھنس تو گئے تھے نشے کے ساتھ ساتھ، اس میں پھنس گئے تھے، لیکن جب وہ ریکوری میں آئے، بحالی میں آئے، یہ ساری چیزیں انہوں نے سمجھی اپنی، وہ ساری چیزوں کو ریئلائزیشن ہوئی، ان کا دماغ کھلا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے تھے، تو ان میں بہت خوبصورت چینج آیا، اور بالکل وہ اپنی پرانی والی فیلڈ سے ہی بالکل ہٹ گئے۔ اچھا، یہاں سے ہم دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے، یہاں ہوا ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے عمران شاہ صاحب سے سوال کیا تھا کہ کچھ ایسے مریض جو بری عادات میں پڑ گئے، جیسے کہ ڈکیتی
کرنے لگتے ہیں، اسٹیٹ کرائم کرنے لگتے ہیں اور مختلف گھر کے سامان بیچنے لگتے ہیں، یا جس جگہ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں یعنی کام کر رہے ہوتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی وہ چوری کرنے لگتے ہیں یا دغا بازی کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ کچھ جھوٹ بول بال کے اپنے نشے کو پورا کرنا. یہ عادات ان کے اندر بے تحاشا پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں. اور یہاں تک ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ سریا نکال لیتے ہیں، روڈوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور دیگر چیزیں وہ کرتے ہیں. بہرحال اسی چیز سے بچانا ہے اور ایک اچھے سینٹر کا ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ ایسے مریض اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں یا آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آتے ہیں تو ایسے اداروں میں لے کے جائیں اور ان کا علاج کرائیں، تاکہ معاشرے میں وہ اپنی بہتر سے بہتر جو پہلے زندگی گزار رہے تھے نشے سے پہلے، وہ اچھی زندگی گزار سکیں. تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ عمران احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور بہت ہی زیادہ مفید باتیں آج آپ تک پہنچ رہی ہوں گی. عمران شاہ صاحب، آپ نے جیسا کہ بتایا گینگ وار کے بھی لوگ نشے میں آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ نشے کی وجہ سے وہ مختلف وارداتیں بھی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ایک انسان کی زندگی سے بھی کھیل لیتے ہیں. تو سر اس کو کس طرح سے آپ ان کے دماغ سے واش کرتے ہیں، کس طرح سے آپ ان کا علاج کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کا ایک گینگ ہے تو وہ تو آپ پہ بھی حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایسے نہیں ہوتا، فیملی کے تھرو ہی آتے ہیں، اور جب آتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی، دیکھیں نشہ کیا کرتا ہے، ہماری فیلنگز کو بالکل دبا دیتا ہے ساری چیزیں. جب نشہ جسم سے نکلتا ہے، دماغ سے نکلتا ہے، تو وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ان کو ریئلائزیشن کی طرف جب لے کے جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا خود کچھ تو خود انہیں ہو رہی ہوتی ہے، نہیں ہو رہی، تو سائیکلوجسٹ اور وہ سارے سلسلے اس کو ہیلپ آؤٹ کر کے ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ یہ جو سارے کام کر رہے تھے وہ کس لیے کر رہے تھے؟ اپنے نشے کو برقرار رکھنے کے لیے، نشے کے پیسے حاصل کرنے کے لیے، چاہے اسٹریٹ کرمنل ہوں، دوسرے ہوں، سارا سلسلہ. تو جب وہ چیزیں ان کے ذہن میں آتی ہیں، سوچتے ہیں کہ یار ہمارے سے میں یہی پوچھتا ہوں بھائی اس نشے نے آپ کو کیا دیا، تو وہ ساری چیزیں آتی ہیں، چوری بھی کی، جھوٹ بھی بولا، یہ ساری چیزیں. تو جب اس سے پہلے پوچھتے ہیں نشے سے پہلے کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا، تو اس مقصد ہے یہ بالکل جڑا ہوا ہے نشے سے. تو نشہ جب نکلتا ہے تو ان چیزوں کی بھی ان کو پہچان ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا زندگی میں غلط کیا، تو وہی صحیح چیزیں کرانی. جیسے علاج کا بتایا مس فہیرہ نے کہ وہ چاروں چیزیں جو جسمانی ہے، نفسیاتی ہے، معاشرتی پہلو ہے، روحانی پہلو جو ان کے خراب ہو گئے ہوتے ہیں، سب سے چیزیں، چاروں چیزیں تباہ ہو گئی ہوتی ہیں، انہی کو مرحلہ وار ہم نے بہتر کرنا ہے. اس کے لیے پورا ایک اسٹرکچر پروگرام ہے جو ضروری ہے، اس میں سے گزارنا ضروری ہے. فیملی سمجھتی ہے 3 مہینے میں سب کچھ صحیح ہوگا، نہیں. جیسے میں اس نے بتایا کہ پہلے 3 مہینے پرائمری ٹریٹمنٹ ہے، اور میرے نزدیک میں اگر تجربات کے اپنے بتاؤں کہ پرائمری ٹریٹمنٹ میں اگر ہم جسمانی طور پہ گئے تو 50% تک اس کی جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے، اور ذہنی طور پہ کہوں تو اس کی 30 to 40% تک اس کی ذہنی صحت بحال ہوتی ہے. فیملی بولتی ہے کہ بالکل جیسے مس فہیرہ نے شروع میں بتایا کہ اب بس وہ جیسے 7 سال پہلے تھا نشہ زندگی تھی ویسے ہی ویسا ہو جائے، تو نہیں ہے. آہستہ آہستہ ان چیزوں میں بہتر ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ برین ڈیزیز ہے تو ذہنی بیماری ہے، تو اس کو صحیح ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اچھا عمران صاحب، زیادہ تر نشے کے مریض جو ہیں وہ ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ کراچی میں نظر آتے ہیں، اندرون سندھ نظر آتے ہیں، بلوچستان سرحد، یا پنجاب؟ سب جگہ ہی ہیں. اب ویسے تو اگر گورنمنٹ کی اس میں رہیں تو 7 ملین کی آ رہی ہے، لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں تو 1 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے ان کی، اگر نہیں اس میں 10 ملین تک جا چکی ہے نشے کے مریضوں کی، اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. لاسٹ 2 ایئر کی رپورٹ تھی جو UNODC کی تھی، اس میں یہ تھا کہ 40,000 سالانہ اضافہ ہو رہا ہے اس میں. اس کی وجوہات ہم نے دیکھنی ہے. اس کے پریونشن پہ جب کام ہوگا، گورنمنٹ لیول پہ بھی ہمیں ہیلپ ملے گی، اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا، وہ چیزیں مل کے چلیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تو جو چلے گئے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، کہ ہم آگے اس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں. سارا سلسلہ ختم تو کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا ہے، سب جگہ ہے. یہ ہے کہ ریشو کم ہو سکتا ہے، کم سے کم اس کو ہم اویئرنیس کر ہوگی، سکتے ہیں. لوگوں کو آگاہی ہوگی، بالکل معلومات ہوگی، ان اداروں کا بھی پتہ ہوگا، تو یقیناً جب علاج ہوگا تو اس میں بھی کمی آئے گی. اور پھر جب یہ ایسے پروگرام دیکھے جائیں گے تو یقیناً دل میں ایک خوف آتا ہے، ایک ڈر آتا ہے کہ یار ہم اس طرف نہ جائیں. اب میں آپ سے فہیرہ، میں آپ سے سوال کروں گا کہ ظاہر ہے زیادہ تر آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو کالجز ہیں،
یونیورسٹیز ہیں جیسے کہ شروع میں نے کہا اور اسکول ہیں، ان میں بھی بچوں میں نشے کی عادت پڑ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ مل رہا ہے، اور خاص کر کے گھروں میں بھی اگر وہ پی رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی، یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے۔ ایک چرس پیتا ہے یا دوسری ایسی کوئی چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس سے تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے کیسے بچا جائے، ان سے کیسے گھر والوں کو آگاہی ہوگی، اور کس طرح سے یہ یونیورسٹیز، کالج اور یہ اس طرح پہ یہ منشیات جا رہی ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو سر نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ ختم تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سپلائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس سپلائی کو نہیں روک سکتے، تو پھر میرے خیال سے یہاں پہ اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پریونشن پہ کام کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ اور پریونشن میں سب سے پہلی چیز لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، چاہے وہ اسکول لیول ہے، چاہے کالجز لیول ہے، چاہے یونیورسٹیز لیول ہے، بچوں کے لیول پہ، پیرنٹس کے لیول پہ، ٹیچرز کے لیول پہ بھی اتنا لوگوں کو موبلائز کر دیا جائے، اویئر کر دیا جائے کہ وہ اپنے لیے رائٹ چوائسیز پک کر سکے۔ فار ایگزامپل ٹیچر کے پاس اتنی معلومات ہو کہ وہ کلاس میں بچے کے بیہیویئر سے اس چیز کو انالائز کر سکے کہ ہاں اس بچے کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہا ہے یا یہ بچہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں جا رہا ہے۔ پیرنٹس کے لیول پہ اتنی اویئرنیس ان کو دے دی جائے، وہ سائنس اینڈ سمٹمس ان کو بتا دیے جائیں کہ بھئی یہ چیزیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا کوئی روٹین نہیں ہے، وہ لیٹ نائٹ زیادہ سے زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزار رہا ہے، اس کے کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ موبائل فون کا استعمال بے تحاشا کر رہا ہے، فیملی کو بالکل ٹائم نہیں دے رہا، اس کی اسکول کی پرفارمنس جو ہے وہ دن بدن اس کے گریڈز نیچے آ رہے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں، غصے کا بہت زیادہ اس کا ہو رہا ہے، غصہ بڑھ رہا ہے بہت زیادہ، بہن بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے، تو پھر آپ چیزوں کو لک آفٹر کریں کہ کہیں باہر کسی غلط ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے۔ ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دی جائے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کلاس میں سو رہا ہے، وہ پہلے بہت اچھا اس کا پرفارمنس تھا، ابھی کلاس میں دلچسپی اس لیول کی نہیں لے رہا، وہ باتیں کس طرح کی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، کلاس روم کے انوائرمنٹ میں اس کی کتنی پارٹیسپیشن ہے، حصہ ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹیچرز کے لیول پہ بھی، پیرنٹس کے لیول پہ بھی، اور ایون بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جی آپ سے بھی اگر کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ دیکھو یہ استعمال کر کے دیکھو، تمہیں کانفیڈنس بہت زیادہ آ جائے گا، تم بہت ایکٹیو ہو جاؤ گے، تمہارے اندر اعتماد بڑا بحال ہو جائے گا، تو پھر آپ اس چیز کو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کانفیڈنس بحال کرنا یا یہ ایکٹیو ہونا یہ ان چیزوں پہ منحصر نہیں ہے۔ اچھا، کون کون سے ایسے نشے ہیں جو آج کل استعمال کیے؟ دو تین تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آئس ہے، سیسا ہے، اور وہ کیا سمٹ بانڈ ہے، اور کون کون سے ایسے نشے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ نشہ کر رہا ہے، لیکن بہت بعد میں جب بالکل مرض بڑھ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر میں صرف اس ایک سال کی 2023 سے 24 تک کے اور صرف اپنے ہی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے میں انالائز کر کے بتاؤں تو کرسٹال کا استعمال ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر گزشتہ پچھلے ایک سال سے کرسٹال کا استعمال بہت زیادہ ہے، آئس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہ پہلے تو صرف کیمیکل ہوتی تھی، ابھی نان کیمیکل والی جو چیزیں ہیں، ایڈکشنز ہیں، جس میں موبائل فون کا بے تحاشا استعمال ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں، تو ان میں بیہیورل ایڈکشنز والی جو چیزیں، موبائل سے کیا مراد ہے؟ موبائل کیا؟ دیکھیں موبائل کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ موبائل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، چاہے وہ گیمز ہوں، ٹھیک ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے اور وہ 10-12 گھنٹے جو ہے وہ گیمنگ ہی کر رہا ہے، تو یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، اس کا ہاتھ بھی دکھ رہا ہے، اس کے کمر میں بھی درد ہو رہا ہے، اس کی آئی سائٹ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ اور کئی دفعہ بہت سارے نشے، وہ کیمیکل کا استعمال، چرس کا استعمال اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ گیم کھیلتے ہوئے اپنا فوکس بہتر کر سکے، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا، کیمیکل اور نان کیمیکل کا استعمال بڑا ملا جلا کے ٹھیک ہے، آج میں کل آپ کی کر بات رہے ہیں۔ سمجھ گیا، آپ کا آ گیا پوائنٹ میرے پاس۔ ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب رات دن جاگے، جب وہ اکیلے میں بیٹھے، اور آپ اس کو ضرور چیک کریں کہ میرا بچہ کر کیا رہا ہے، اور وہ موبائل جو اگر استعمال کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک بہانہ ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے یا الگ کمرے میں، تو آپ فیملی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ضرور چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایسی راہ روی کا شکار ہو گیا ہے جو آپ کے لیے، بچے کے لیے بہت زیادہ اذیت ناک ہو۔ عمران صاحب، آخری سوال میں آپ سے کروں گا کیونکہ اب وقت بہت بدل گیا۔ پاکستان میں ایک تو آپ کا ادارہ ہے پرورش ریکوری سینٹر، اور کتنے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہوں؟ دیکھیں، علاج ٹریٹمنٹ سینٹر تو بہت سارے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے
یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورا ریہیبلیٹیشن کا پروگرام گنتی کے 1-2 اداروں میں ہی چل رہا ہے پورے پاکستان میں، مشکل سے 2 یا 3 ادارے اچھا اور ہوں گے سرکاری سطح پہ سرکاری سطح پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ہے NF والوں کا، ایک ہے ہاسپٹل ہے سارا سلسلہ ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، اب تو بلکہ ان کی 3-4 شاخیں ہیں، لیکن اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں، ہاں معلومات تو بہت کہہ ہیں بھی نہیں لیکن سکتے، کہنا نہیں چاہوں وہ گا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس طرف توجہ ہماری حکومت کو بہت ضروری ہے دینا۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو جو ادارے ہیں ان کو سپورٹ کریں، جیسے کہ پرورش ریکوری سینٹر ہے اور دیگر جو ادارے ہیں، آپ باقاعدہ جائیں اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ اچھے سے اچھا علاج ہو سکے۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت اداروں کو چلا رہے ہیں، لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بینیفٹ دیں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں اور کوئی بجٹ مخصوص کریں تاکہ یہ اور زیادہ سے زیادہ ایسے مریضوں کا علاج کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ عمران صاحب آپ کا بہت میں بہت کہنا شکریہ۔ چاہوں گا مانیٹرنگ بہت ضروری ہے، جتنے بھی ادارے کھلے ان ہوئے کی ہیں مانیٹرنگ، ان سے کو ہیلتھ چیک ضرور کیا وہ جائے۔ ضرور ہے جی، کہ جی۔ کیا یہ وہاں علاج ہو بھی رہا ہے کہ نہیں۔ ہاں، یا ایسی بیوقوف بنایا جائے گا، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، فہیلہ ریاض صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ اس پروگرام میں آتے رہیں گے اور آپ سے بہت سی معلوماتی باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔